अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिब नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और इसका पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अब मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ, फिर इसके हवाले से थोड़ा सा इसको एनालाइज़ करेंगे। अब अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जनाब KPK से निकलता है, जिसने D चौक पहुँचना था क्योंकि खान साहब की कॉल थी और पहले जलसे होने थे, लेकिन अब ये एहतजाज हो रहे हैं। तो वो जनाब एहतजाज के लिए एक काफ़िला और एक बहुत बड़ा काफ़िला निकलता है और जिसकी एक मुकम्मल तैयारी की जाती है और इसको पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया जाता है। इस एहतजाज को पहले तो कहा जाता था ना कि जलसा हमें एंड टाइम पे इजाज़त मिलती है, लेकिन एहतजाज की कॉल 3-4 दिन पहले से ही दी गई थी, बल्कि हफ़्ता पहले दी गई थी। तो जनाब वो D चौक के लिए काफ़िला रवाना होता है। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर आंसू गैस शेलिंग की जाती है और बीच में से गिरफ्तारियां की जाती हैं और PTI वालों की तरफ से तो ये भी कहना है कि जी उनके ऊपर स्ट्रेट फायर भी किए जाते हैं और रबड़ की गोलियां भी मारी जाती हैं। वो सारी जो रुकावटें हैं, वो सारी मुश्किलों को अबूर करते हुए जनाब कल रात जो है वो एक इंटरचेंज पे स्टे होता है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि D चौक लाजमी आना है और ख़ान साहब की जानिब से भी ये कॉल दी गई थी कि अगर 2 दिन भी आपको लगते हैं तो आपने D चौक लाजमी पहुंचना है। तो एक स्टे आता है बीच में। उसके बाद जनाब कल सुबह ये काफ़िला फिर रवाना होता है और जब ये इस्लामाबाद का मोटरवे उतरता है और उसके बाद जनाब ये काफ़िला रवां दवां ही बिल्कुल कोई मुश्किल के बगैर, कोई रुकावट के बगैर जनाब आगे आता जा रहा है। अब उसमें कारकुन भी मौजूद है और दूसरी जानिब जो D चौक था ना, वहाँ पर जो टोलों की शक्ल में काफ़िले आ रहे थे उन्हें या तो गिरफ़्तार कर लिया जाता था या उनके ऊपर आंसू गैस शेलिंग की जाती थी। अब वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि एक जो बड़ा काफ़िला आ रहा है हम उसके साथ शामिल हो के जनाब D चौक पहुँच जाएंगे और D चौक के ऊपर जो एहतजाज या धरना देना है वो हम करेंगे। अब वो जो टोले थे या वो काफ़िले थे या टोलों की सूरत में वो किसी न किसी मुकाम पर इंतज़ार कर रहे थे कि जब ये बड़ा काफ़िला आएगा तो हम इनके साथ मिलकर और अली अमीन गंडापुर की लीडरशिप में हम जनाब D चौक चले जाएंगे। चूँकि इन सारी चीज़ों को मैनेज ही अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, बाकी लीडरशिप तो हमें नज़र ही नहीं आई या वो वीडियो पैगाम ही जारी कर रही थी बस। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आते जब इस्लामाबाद एंटर होते कोई रुकावट उन्हें नहीं पेश आ रही होती। उसके बाद जनाब अचानक ये खबर आती है कि अली अमीन गंडापुर मारगला रोड से जनाब KP हाउस चले गए। अब वर्कर्स परेशान हो गए कि ये तो प्लान का हिस्सा ही नहीं था कि KP हाउस इन्होंने जाना है। एक तशवीश हुई उन्हें कि हमने तो D चौक एहतजाज के लिए जाना था और जो प्लान था उसके हिसाब से जाना था, लेकिन KP हाउस तो प्लान में शामिल ही नहीं था। इसी दौरानिए में खबरें आने लग गई 15 मिनट के अंदर कि जनाब अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब ये बहुत से बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर ये खबर फ्लैश की गई कि जनाब अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और कहा यह जा रहा था कि जो उनके ऊपर केस चल रहा था वो जो शराब वाला, लेकिन बाद में ख़बर आई जनाब के सरकारी ज़राए ने ये खबर दी, एजेंसी ने मतलब कि ये खबर दी, उन्होंने कहा कि जी उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। और उसके बाद जो वो शराब वाला मामला था उसके अंदर कहा जा रहा था कि जी वो जो राहदारी ज़मानत लेकर वो आए नहीं। उसके बाद खबर आई कि उनके ऊपर एक और केस बनाया गया कि उन्होंने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया है। सरकारी वसाइल में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने गुज़िश्ता ब्लॉग में आपको बताया था कि फायर ब्रिगेड्स हो गए, रेस्क्यू की गाड़ियां हो गई और उसके बाद जो दीगर जो चीज़ें थी वो सरकारी वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो ये वाला केस उनके ऊपर बनाया गया था। तो फिर खबरें आने लग गई, फिर 2 बयानिए आने लग गए। PTI वाले कहने लगे कि जी उनको गिरफ़्तार कर दिया गया और ये कन्फर्म हो गया, लेकिन सरकारी ज़राए बार बार कह रहे हैं कि जी गिरफ़्तार तो हमने नहीं किया। और तीसरी एक जो तज़ाद पाया जा रहा था वो ये था कि जनाब उन्हें हाउस अरेस्ट KP हाउस के अंदर ही कर लिया गया। अब वो उसके बाद जनाब जो वर्कर्स थे जो वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने D चौक जाना था वो परेशान। अब उनके ज़हनों में 2-3 बातें चल रही हैं कि एक तो ये कि एक ये प्लान का हिस्सा ही नहीं था कि हमने तो D चौक आना था, ये KP हाउस वाला तो प्लान का हिस्सा ही नहीं था। और इस सारे मामले में जनाब फिर एक अचानक PTI की जानिब से खबर आती है कि अली अमीन गंडापुर नहीं मिल रहे, वो मिसिंग पर्सन है इस वक्त, और जिन्होंने D चौक एहतजाज करना था वो उस वक्त मिल नहीं रहे थे। और जब वो कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे वो कह रहे थे कि जनाब चलें ठीक है, KP हाउस तो वो चले गए, लेकिन उसके बाद उनका पता भी नहीं चल रहा कि वो हाउस अरेस्ट हैं या वो गिरफ़्तार हो गए या वो हैं कहाँ पर, हमें ये तो बता दें, क्योंकि पूरे जो एहतजाज को लीड तो अली अमीन गंडापुर ने करना था। अब मैं थोड़ा सा ना अली अमीन गंडापुर पे बात पे आता हूँ, पहले मैं कारकुनान के हवाले से बात कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ कारकुनान के ऊपर। अब कारकुनान का इस सब में क्या कसूर था, मैं पहले कह रहा था कि उन्होंने डंडे बर्दाश्त किए, उन्होंने गोलियाँ खाई, उन्होंने आंसू गैस के शेल बर्दाश्त किए, उन्होंने गिरफ्तारियाँ सही सिर्फ इसलिए कि खान साहब से मोहब्बत करते थे और PTI से मोहब्बत करते थे। इस चीज़ की उन्हें सज़ा दी जा रही थी कि उनका जो उनके काफ़िले को लीड कर रहा है वो उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर जनाब KP हाउस चला गया। ये मतलब कोई मजाक हो रहा है?
آپ نے ڈی چوک احتجاج کے لیے جانا ہے تو آپ کے پی ہاؤس کیا کرنے گئے؟ تو اس سب میں جناب یہ کارکنان کی کیا غلطی تھی؟ اور جو دوسرے قافلے ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے، جو صرف اسی آس پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اس قافلے کے ساتھ ملیں گے اور ہم ڈی چوک پر جو ہے وہ احتجاج کریں گے، چونکہ ادھر چھوٹے چھوٹے قافلے تھے اور اگر وہ پولیس کے ساتھ ریزسٹ بھی کرتے تو ان کو وہ یا تو گرفتار کر لیتے تو یا انہیں ان کے اوپر جو آنسو گیس کے شیل تھے وہی برسائے جا رہے تھے۔ لیکن چونکہ جب ایک بڑا قافلہ بن کے جاتا تو ریزسٹ کرتے یا کوئی بھی معاملات بنتے تو وہاں پر انہیں ٹیکل کیا جا سکتا تھا، وہ اسی آس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کارکنان کے ذہن میں یہ باتیں آنے لگ گئی، اور میں جو سوچ رہا ہوں کہ ان کا کیا قصور تھا جنہیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ صرف پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس سب میں اگر بات کی جائے، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جناب اگر پی ٹی آئی ورکرز کی یا پی ٹی آئی کارکنان کی بات کی جائے نا، تو انہوں نے اگر پی ٹی آئی سے محبت کا جو وہ دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ انہوں نے پورا کیا ہے۔ انہوں نے گرفتاریاں بھی سہی ہیں، انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے ہیں، انہوں نے آنسو گیس کے شیل بھی برداشت کیے ہیں، اور میں ایون کہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ ویڈیوز بیچ میں سے نکلی تھی، کچھ لوگ اپنی مرغیاں بیچ کے جناب صرف احتجاج کے لیے آئے تھے۔ آپ محبت کا اندازہ لگا لیں۔ اب اس سب میں آپ کارکنان کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی غلطی ہے، وہ نہیں نکلے یا وہ باہر نہیں ہے، آپ کی لیڈرشپ نہیں باہر نکلی۔ اچھا، علی امین گنڈا پور گرفتار ہو گئے تو لیڈرشپ کی جانب سے پیغام آنے لگ گئے، شہباز گل کی جانب سے بھی، کہ جی احتجاج جاری رہے گا، اس کو کسی صورت نہیں روکا جائے گا، علی امین گنڈا پور گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں لیکن احتجاج جاری رہے گا۔ اور پھر بعد میں خبریں آنے لگ گئی کہ جناب اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اب لیڈ کریں گے۔ اب اعظم سواتی صاحب بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، جب احتجاج کی کال دی گئی تھی شروع والے 2-3 گھنٹوں میں وہاں پر موجود تھے، لیکن اس کے بعد اعظم سواتی بھی نہیں نظر آئے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، جب ایک لیڈر ہی نہیں ہے جس نے انہیں ڈائریکشن بتانی ہے تو وہ کیسے احتجاج جاری رکھیں گے؟ مطلب ان قافلوں کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ اور لیڈرشپ تو جناب ساری غائب تھی۔ میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ لیڈرشپ کہاں پر ہے؟ مطلب آپ مجھے کوئی ایک بڑا نام بتا دیں علی امین گنڈا پور کے بعد کہ کوئی وہ احتجاج میں موجود تھا۔ مطلب وہ ویڈیو پیغام دے رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، لیکن آ کر لیڈ نہیں کر رہے تھے کوئی بھی احتجاج کو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری بھی گرفتاری ہوگی۔ اچھا جی، اب دوبارہ علی امین گنڈا پور پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا، کہ اب ان کے حوالے سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے۔ دو طرح کی رائے پائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ رائے کہ جناب ان کی پہلے سے سیٹنگ ہوئی تھی، کیونکہ جب وہ موٹر وے اترے اس کے بعد انہیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور وہ آتے آتے کے پی ہاؤس چلے گئے، اور کے پی ہاؤس چلے گئے، اور وہاں پہ ان کی جو سیٹنگ ہوئی تھی اسی طریقے سے جو باتیں ہوئی تھی۔ اور اب یہ دوسری بار ہو رہا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہو جاتا ہے۔ آپ علی امین گنڈا پور سے لاکھ اختلاف کریں، ان سے آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک صوبے کے وزیر ہیں، اور اس طرح سے ان کا غائب ہو جانا یہ ایک تشویش کا باعث بنتا ہے۔ مطلب یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، اور یہ ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر ہی غائب ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ یہ دو قسم کی رائے پائی جا رہی تھی، اور جناب ابھی تک جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی، لیکن صحافیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ یا تو کے پی کے واپس روانہ ہو چکے ہیں یا کچھ دیر میں وہ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جناب جب اسلام آباد والا تھا 8 گھنٹے وہ گزار کے اس کے بعد جناب خبریں آئی تھیں وہ کے پی واپس روانہ ہو گئے، اور اس وقت بھی سارے ڈھونڈ کے پاگل ہو گئے تھے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ کہاں ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ کہاں ہے۔ بعد میں وزیر اعلیٰ اچانک آ کے کہتے ہیں کہ جناب میں تو لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر آپ نے یہی سب کرنا ہے، آپ نے بند کمروں کے اندر ہی بیٹھ کر اگر فیصلے کرنے ہیں، تو پھر آپ کارکنان کو کس لیے نکال رہے ہیں؟ انہیں کس لیے ان مشکلات میں پھنسا رہے ہیں؟ مطلب انہیں سزا کس بات کی دی جا رہی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے گھروں میں بچے چھوڑ کر آئے، وہ سب کچھ قربان کر کے آئے، وہ ڈنڈے کھا رہے تھے وہاں پر، اور آپ نے باقاعدہ طور پر ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، 1500 سے 2000 سے زائد گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ انہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے بند کمروں کے اندر ہی بیٹھ کر فیصلے کرنے؟ خیر دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے جی زرداج گل صاحبہ، ان کے ڈیرے پر بھی کل جناب 100 پولیس اہلکار گیا ہے اور انہیں گرفتار کر دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب انہیں جوتا پہننے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ خاتون کو گرفتار کرنے گئے، اس کا ایک SOP ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اس طرح سے گرفتار کریں۔ اور ان کے حوالے سے خبر آئی کہ ایسے دعویٰ بولا گیا جیسے پتہ نہیں وہ کوئی مجرم تھی یا کیا تھا۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے لب کشائی کی، اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی PTI کے مظاہرے میں شریک 564 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں خیبر پختونخوا پولیس کے 11 سادہ لباس اہلکار بھی شامل تھے، اور جو خیبر پختونخوا سے آئے تھے پولیس اہلکار تھے اور وہ سادہ لباس میں تھے، اور انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی چوک اسلام آباد میں محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد پر وزیر اعلیٰ کی قیادت میں دھاوا بولا گیا اور کوشش کی گئی کہ کوئی جانی نقصان ہو، مگر شکر ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس کی وجہ سے ان کے ارمان پورے نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار سادہ کپڑوں میں مظاہرے میں شامل ہوئے۔ پاکستان میں پہلی بار پولیس کو مظاہرے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وزیر داخلہ کے مطابق پولیس نے 564 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، جن میں 11 KP کے پولیس اہلکار
اور 120 افغانی باشندے بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ کے پی سمیت اسلام آباد پر دھاوا بولنے والے، پولیس پر تشدد کرنے والوں اور تخریب کاری کا حکم دینے سے لے کر کارکنوں سب کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وزیر اعلیٰ سمیت جو بھی عناصر ملوث ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پولیس پر حملہ کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ مظاہرین نے دور تک جانے والے آنسو گیس استعمال کیے۔ اسلام آباد پر دھاوا بولنے والے مسلح جتھوں میں تربیت یافتہ دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جو کے پی کے وزیر ہے علی امین گنڈا پور، وہ کہاں پر ہیں، آپ بتا دیں۔ انہوں نے جناب ان کو جواب دیا کہ آپ بتا دیں۔ ان صحافی صاحب سے کہا کہ آپ بتا دیں کہ کہاں پر، اور یہ ایک میں حیران ہوں کہ ایک وزیر داخلہ وہ ایک صحافی سے کہہ رہے کہ آپ بتا دیں کہ ایک صوبے کا وزیر کہاں پر ہے، مطلب انہیں بھی نہیں پتہ، یا وہ اس طرح سے جو اندیا دے رہے کہ آپ بتا دیں کہ وہ کہاں پر ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہوں گے۔ اچھا جی، اب لاہور کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ لاہور میں اس طرح سے قافلے نہیں نکلے یا اس طرح سے لوگ نہیں نکلے جس طرح سے احتجاج کی کال دی جاتی ہے اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے احتجاج ہوتے ہیں عموماً۔ تو جو آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ پورا دن جاری رہا، اور پولیس اور جناب کا پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان، اور ایوان عدل میں جناب آنسو گیس شیلنگ بھی کی گئی، اس کے باہر وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اور جناب پی ٹی آئی کی جو وکلاء ٹیم میں سے اگر بات کروں، مسرت جمشید چیمہ جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں، لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے میں سے نہیں ہے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اور اس کے بعد اور بھی دیگر جو وکلاء ہیں، جس میں بات کروں سلمان اکرم راجہ کو وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ جناب یہ بھی کل آنکھ مچولی کا سلسلہ وہاں پر بھی جاری رہا، لیکن جو وہاں پر بھی کارکنان جو ہے ایک بڑی تعداد میں وہاں پر اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد جناب اب تک کی جو موجودہ صورتحال ہے تو لاہور کے داخلی اور خارجی راستے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اب جو ٹریفک کی روانگی ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ بڑا دلچسپ ہے، آپ نے بڑا غور سے سننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اہم حلقوں نے چیئرمین پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو 8 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ 8 بجے تک اپنا احتجاج ختم کریں، کسی بھی صورت امن و امان کو سبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر 8 بجے تک فیصلہ نہ کیا گیا تو علی امین گنڈا پور کو پشاور بھیج دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سی ایم کمپاؤنڈ کے پی ہاؤس میں موجود۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں آئی جی اسلام آباد اور اعلیٰ سیکیورٹی حکام موجود ہیں۔ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب اس ساری ڈیولپمنٹ کے اندر فیصل واڈا نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی تاریخ رقم ہو گئی، بہادر جنگی منسٹر ڈنڈا پور کے بجائے انہوں نے ڈنڈا پور کا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی چوہے کی طرح گاڑی کی ڈگی میں بند ہو کر بھاگ گئے۔ دوسری طرف لال جراب اور بیٹ پہننے والے اندر سے ریٹ یعنی چوہے اور کیٹ ثابت ہوئے کہ اس کو پکڑ بھی نہ سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی بھائی صاحب ایسے کام نہیں چلے گا۔ اب یہ بیسیکلی شہباز شریف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ جو یہ معاملات طے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے کام نہیں چلے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی اس ساری صورتحال کے بعد حاصل کیا ہوا۔ جو یہ 18 سے 48 یا 72 گھنٹے کا جو احتجاج کہا جا رہا تھا، اور وہ احتجاج ریکارڈ بھی نہیں ہوا، مطلب ابھی قافلے آ رہے تھے اور انہوں نے جس جگہ پر احتجاج کرنا تھا وہ جگہ ابھی بھی خالی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حاصل کیا ہوا؟ میں 2 دن سے یہ بات کرتا آ رہا تھا کہ جو اس ایکسٹریم پوائنٹ پہ آپ لوگ کھڑے ہوئے اس سے حاصل کیا ہوگا؟ مطلب اس سے صرف نقصان ہوگا، اور وہ بھی عام عوام کا ہوگا۔ اور اس سے آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ اس 48 سے 72 گھنٹے میں کیا ثابت ہوا۔ مطلب آپ کے کارکنان گرفتار ہوئے، آپ کے اوپر آنسو گیس شیل برسائے گئے، آپ کے اوپر ربڑ کی گولیاں برسائی گئی آپ کے بقول، اس کے بعد ڈنڈے برسائے گئے۔ اس سب میں حاصل کیا ہوا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جو احتجاج کرنا تھا وہ کیا وہ احتجاج ہوا ہے؟ جہاں پر آپ نے احتجاج کرنا تھا وہاں پر تو آپ پہنچے ہی نہیں۔ اور اگر اب تک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے میں ڈی چوک پہ بات کروں تو وہاں پر جناب کوئی بھی بندہ موجود نہیں۔ دونوں جماعتوں نے، میں ایک جماعت کو نہیں کہہ رہا، میں دونوں جماعتوں کو کہوں گا کہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں دعویٰ بولنے آ رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ بھی ایسے آ رہے ہیں جیسے کو فورس آ رہی ہے، اس سے حاصل کیا ہوا مجھے یہ چیز سمجھا دیں کہ مطلب وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، وہ عام بندہ، مطلب اس سب میں پسا تو وہی جو عام بندہ تھا، اس نے ہی گرفتاریاں دی، اس نے ہی آنسو گیس شیل برداشت کیے۔ میں بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ اس سب میں صرف نقصان کس کا ہوا ہے؟ وہ عام عوام کا، وہ کارکن کا جو بے وقوف بنا ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ یہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر ہی فیصلے ہونے تھے تو وہ پھر بھی نکلا ہے۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، پھر وہ کیوں نکلتے ہیں؟ مطلب وہ خود اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں، اور جو دوسری عوام جو اسلام آباد میں جس عوام کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ٹریفک بند ہے، اس کے بعد جناب ادھر وہاں پر نیٹ سروس نہیں آ رہی، اس کے بعد وہاں پر ٹیلی ویژن نہیں چل رہا، اس کے بعد اسپتال بند ہیں، اسکول بند ہیں، اس سب میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ عام عوام کا ہوا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں اس کے اندر اب مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے۔ جب تک یہ ولاگ ریکارڈ ہم کر رہے ہیں تب تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں مسنگ پرسن ہی ڈکلیئر کیا گیا ہوا ہے۔
دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس احتجاج کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.